अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। सादत हसन मंटो ने एक मौके पर कहा था कि दुनिया में जितनी भी लानतें हैं भूख उनकी माँ है। अगर मंटो साहब को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को देखने का मौका मिलता तो शायद मान लेते कि दुनिया की बहुत सारी लानतें ऐसी भी हैं कि जिसका मुहर्रिक लालच और नफ़रत और तासुब होता है। 2 रोज़ बाद 26 अक्टूबर को यहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे, मगर जस्टिस यहिया आफरीदी मेरा मौजू नहीं है। चीफ जस्टिस बनने के बाद यहिया आफरीदी साहब सिर्फ 2 दिनों में वाज़ेह कर देंगे कि वो तारीख़ में क्या मकाम अपना देख रहे हैं। वो अज़ीमत की राह मुंतखब करते हैं, रुख़सत की राह लेते हैं, क्योंकि 26 तारीख़ को जब चीफ जस्टिस अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे तो उनका सामना सबसे पहले आइन की 26वीं तरमीम से ही होगा। इसलिए बहुत जल्दी ये वाज़ेह हो जाएगा कि उनके नज़दीक जस्टिस भगवान दास का मॉडल है या कुछ और। बहरहाल इस पर हम अभी बात नहीं करते। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 2 दिन बाद रुखसत हो जाएंगे, मगर ऐसा लगता है कि कोई शर्फ या ज़र्फ़ वो बाकी न रखेंगे अपने लिए, और तारीख़ उन्हें पता नहीं किस तरह याद करेगी। लेकिन वो जो एक अंग्रेज़ ने कहा था कि जब आप किसी छोटे आदमी को किसी बड़े मनसब पर बिठाते हैं तो वो साबित करता है कि वो कितना छोटा है। चुनांचे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हर मौके पर यह साबित किया। लालच, मनसब की और नफ़रत, बुग़्ज़ और तासुब, वो सारे फ़ैसले जो उन्होंने किए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मनसब पर बैठकर, वो तो बहुत जल्द तारीख़ फ़ैसल कर देगी उन फ़ैसलों को कि वो रद्दी की टोकरी में जाते हैं या अवाम उसे अपनी ठोकरों पर रखते हैं, या फिर कुछ लोगों की पसंद का ख्याल रखकर उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो कब तक बरकरार रखते हैं। ये कशमकश जो हम सुप्रीम कोर्ट के महाज पर देख रहे हैं, मेरे ख़्याल में बहुत जल्द इसकी गर्द बैठ जाएगी और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के कंडक्ट से वाज़ेह हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मौजूदा खामोशी है वो कितने बड़े तूफ़ान का पेश ख़ीमा है। मालूम इंसानी तारीख़ का नतीजा ये है कि इंसान जो आज़ादी याफ्त कर लेता है, इदारे जो आज़ादी हासिल कर लेते हैं, उससे कभी दस्तबरदार नहीं होते। मालूम इंसानी तारीख़ में आज़ादी अधूरी अगर रहती है तो उसको पूरा करने की एक जिद्दोजहद इंसानी माशरों में नज़र आती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो आज़ादी देखी है उस आज़ादी से दस्तबरदार होने के लिए कोई चीफ जस्टिस तैयार नहीं होगा। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जो अदलिया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब छोड़कर जा रहे हैं और जैसी अदलिया छोड़कर जा रहे हैं उसके वो बुनियादी मुहर्रिक है, और इस कोशिश में यानी जो आइन की 26वीं तरमीम है वो इस कोशिश में उन्होंने ख़ुद भी हिस्सा डाला है। लेकिन अगर उन्हें भी ये अदलिया दी जाए और इस मनसब पर बिठाया जाए तो वो बैठने को तैयार नहीं होंगे। तो हम कैसे कयास कर लें कि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो इस सूरत हाल को ऐसे ही गवारा करेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी अपनी छोड़ी हुई इस अदलिया के चीफ जस्टिस इस हालत में बनने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए इस पूरे मामले को आप 26 और 27 पर छोड़ दीजिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर आइए। उन्होंने जो विरसा छोड़ा है, अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बराह रास्त बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट हुए थे। उनका कोई तजुर्बा नहीं था एक जज बनने का, किसी भी मरहले पर वो एक जज के तौर पर कहीं पर भी तैनात नहीं हुए थे, और वो एक पुरस्कार माहौल में पुरस्कार तौर पर अचानक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बना दिए गए थे। ये कैसे हुआ था, इसका मुहर्रिक दरअसल ये है कि उस ज़माने में एक वफाकी वज़ीर ख़ातून थी बलूचिस्तान में जिनसे मौसूफ़ के मरासिम थे, और वही ख़ातून चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो उस ज़माने के थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी मरासिम रखती थी। उन्होंने ही इन दोनों को मिलवाया था और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको बराह रास्त चीफ जस्टिस अपॉइंट कर लिया था। बाद में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अगरचे अपना रवैया एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का रखा
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ دھارے کے مخالف چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا۔ یہ وہی صاحب ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو میرے فیصلوں سے شکایت ہو سکتی ہے۔ آج جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے، تو وہ جو پارلیمنٹ جس سے انہوں نے خطاب کیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس پارلیمنٹ میں آئین کی کتاب دکھا کر کہ میں اس کا پابند ہوں اور آپ کو مجھ سے شکایت ہو سکتی ہے، وہ پارلیمنٹ جو تحریک عدم اعتماد کے بعد مشکوک حالات میں لائی گئی تھی اور جس میں ان کے برابر میں مسلم لیگ نون کے رہنما، جے یو آئی کے رہنما اور آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان سے بے پناہ خوش ہے۔ وہ فارم 47 کی شکل میں دوبارہ آ گئے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تقویت دی، وہ تو ان سے بےحد خوش ہے، مگر جس آئین کی کتاب کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر یہ کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، آج کوئی بھی ملک میں ذی شعور، با کردار اور باضمیر آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ ماننے کو تیار ہو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی کتاب کے کسی ورق، کسی حرف کی کوئی تکریم کی ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ ایک روز قبل انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک نوٹ پھر لکھا، حالانکہ وہ اس کیس سے اختلاف اپنا ظاہر کر چکے تھے، ایک اختلافی نوٹ لکھ چکے تھے، لیکن اقلیتی فیصلے کے طور پر اپنا ایک نوٹ لکھنے کے باوجود انہوں نے ضروری سمجھا کہ عین اس روز جب پارلیمانی کمیٹی 3 ججوں کے حوالے سے ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج ہے، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عین اس وقت ایک نوٹ لکھا اور ان کے خلاف ایسے ریمارکس لکھے کہ موجودہ حکومت اور پارلیمانی کمیٹی ان کے حوالے سے اور زیادہ محتاط اور زیادہ مشکوک ہو۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ اس کھیل کا حصہ تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ ہر صورت میں روکا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو لانا یہ ایک اور منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنا یہ تو واضح، کھلا، عیاں اور علیہ منصوبہ ہے، اور یہ پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے سے ظاہر بھی ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہ الفاظ ابھی اپنی گونج اور گمک کے ساتھ فضا میں موجود تھے کہ آج ایک نوٹ آیا اور جسٹس اطہر رضوی صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت صاف کر دی۔ جسٹس اظہر حسن رضوی صاحب نے ایک فیصلے کے نوٹ میں لکھا کہ ہمارا اختلاف قانونی اصول پر ہونا چاہیے، شخصی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دن پہلے جو نوٹ لکھا تھا اس میں جو اختلاف تھا وہ کسی قانونی اصول کے بجائے وہ اپنے ساتھی ججز کو یہ بتا رہے تھے کہ انہیں فیصلہ کیسے لکھنا چاہیے۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان ججز کو جو ان کے برابر کے ججز ہیں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، آئین کو کیسے سمجھنا چاہیے، یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان سب کو گھگو گھوروں کی طرح، ماتی کے پتلوں کی طرح، موم کے مجسموں کی طرح ان کی مرضی کے مطابق ڈھل کر چلنا چاہیے تھا۔ یہ وہ نوٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس کا جواب جسٹس اظہر حسن رضوی صاحب نے دیا کہ اختلاف قانونی اصول پر ہوتا ہے اور شخصی بنیادوں پر نہیں ہوتا۔ وہ نوٹ پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رویے سے سپریم کورٹ کا ہر جج کتنا نالا ہے اور یہ بھاپ نکلنے کے لیے اب بے چین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 25 تاریخ کے بعد یا 26 تاریخ کے بعد یہ بھاپ نکلے گی اور ان کے متعلق ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ ہم ہکا بکا رہ جائیں گے۔ اب بھی ہم ہکا بکا ہے اور 26 تاریخ تک سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ سے نکلنے تک انتظار کیا جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اپنے سینوں میں ایک راز کی طرح دفن کیے بیٹھے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ سارے سینے دہکتے الاؤ بن کر ظاہر ہوں گے۔ ضد پر عشق اگر آ جائے،
پانی چھڑکے آگ لگائے کہ بمستاق ہر آدمی اپنی اپنی بولی بولے گا، ہر آدمی اپنے اپنے سینے میں جو راز ہے اس کو عیا کرے گا اور افشا کرے گا۔ حالیہ دنوں میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے اس میں وہ چیزیں تو چھوڑ دے جو ایک پارٹی کے حوالے سے ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے، یعنی تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے فیصلے دیے، ایسی کوئی 38 سے 40 چیزیں ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ منسلک ہے، جس میں انہوں نے ہر موقع پر تحریک انصاف کو انصاف نہیں دیا اور ان کے حوالے سے ایسے فیصلے کیے جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے بہت ہی گندے الفاظوں کے ساتھ، اور ہمیشہ ان کا تعاقب کرتے رہیں گے، ہمیشہ ان کے سامنے سوال بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وقت گزر جائے گا تو وہ فیصلے اپنی نحوست کے ساتھ خود بخود ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں گے۔ لیکن جو اس کے علاوہ چیزیں ہوئی ہے، گرد و پیش میں ہوئی ہے اور دوسرے ماحول میں ہوئی ہے، وہ بھی کافی اہم ہے، اور اس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رویے کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چونکہ ایک جج کے طور پر نچلی سطح سے کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی اور وہ براہ راست چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہوئے تھے، تو ان کا پہلے دن سے جو رویہ تھا وہ بہت اریٹک تھا، بہت بیزاری والا تھا، بہت کوسنے والا تھا، بہت تکبر میں گندھا ہوا تھا، اور یہ وہ رویہ تھا جس نے سپریم کورٹ میں جا کر بھیانک شکل اختیار کر لی تھی۔ اب آپ دیکھیے کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط تھا وہ ان کے دور کا سب سے بدترین واقعہ تھا۔ انہوں نے اگرچہ یہ دعویٰ کیا کہ میرے دور میں ججز کو نہیں دھمکایا گیا، مگر ہر گزرتے دن یہ ثابت ہوا کہ ان کے ہی دور میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی، اس معاملے پر اپنے ججز کو کوئی انصاف فراہم نہیں کیا، اور اس معاملے پر جو ان کا کردار بنتا تھا چیف جسٹس کے طور پر وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ یہ واقعہ ان کا تعاقب کرے گا۔ یہ ایک بھیانک مثال ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو کنارے پر کرنے کی ہر کوشش کا ساتھ دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مخصوص قوتوں کو انہوں نے آسان راستہ فراہم کیا ہے، بلکہ حکومت کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن ایسا تھا جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا لکھا ہوا خط گونجے گا، بولے گا اور ان کا تعاقب کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا جو انفرادی رویہ ہے وہ بھی بھیانک نتائج لے کر آئے گا۔ اسد طور ایک صاحب ہے جو ایک ویلاگر ہے، انہوں نے اپنی گرفتاری کے لیے براہ راست چیف جسٹس پر انگلی اٹھائی تھی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بنیادی حقوق کے سب سے بڑے ضامن ملک میں چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب پر یہ الزام لگ جائے کہ وہ بنیادی حقوق کو بلڈوز کرنے والے ہیں، انکروچ کرنے والے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں انصاف کی کیا حالت ہوگی۔ تیسرا واقعہ جو بہت عجیب و غریب ہے وہ بیکری والا واقعہ ہے، مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ بیکری پہ جو واقعہ ہوا اس کی کسی بھی آدمی نے تائید نہیں کی، اگرچہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بے پناہ نفرت پیدا ہو چکی تھی، ان کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات تھے، اور پاکستان میں جو ایک عمومی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے نفرت رکھتے ہیں تو اس کو کوئی کوستا ہے تو آپ اس کے قانونی پہلو کو، اس کے اخلاقی پہلو کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جس طرح محبت کی کوئی تربیت نہیں ہے اس طرح نفرت کی بھی کوئی تربیت نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے تقاضے نبھانے کی کوئی تہذیب پوری طرح قائم نہیں ہو سکی ہے، اس طرح ہمارے ہاں نفرت کی حدود کو بھی کوئی فہم کی سطح پر تربیت نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں موجود رہتا ہے، مگر جو قانونی دماغ ہوتے ہیں وہ اس کے قانونی پہلوؤں پر سوچتے ہیں۔ اگر انہیں کچھ کہا گیا تھا تو بیکری سیل کیسے ہوئی، اور اگر انہیں اس حوالے سے کوئی تکلیف بھی پہنچی تھی تو وہ جو الفاظ بولنے والا تھا وہ گرفتار کیسے ہوا، یہ وہ سوال ہے جو پیدا ہوگا، اور بیکری کے سیل ہونے کے حوالے سے یہ سوال ہوگا کہ اسے سیل کس نے کروایا تھا اور اس لڑکے کو اٹھوایا کس نے تھا۔ یہاں ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے کہ عمومی طور پر ہر کیس میں ایک مدعی ہوتا ہے، یہاں چیف جسٹس صاحب مدعی بھی نہیں بنتے، یہاں چیف جسٹس صاحب شکایت کنندہ بھی نہیں بنتے، مگر وہ
پسے پردہ رہ کر یہ کام کرواتے ہیں؟ کیا یہ کام ایک چیف جسٹس کے مقام اور منصب پر بیٹھنے والے شخص کو زیب دیتا ہے؟ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو اس کا قانونی دائرہ کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں ہرٹ ہوئے ہیں تو قانونی طور پر کیا آپ کو سہولتیں حاصل ہے، کون سے وہ راستے ہیں جو آپ اختیار کر کے اس کی تلافی کروا سکتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ رویہ تو زیر زمین دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں جو انتقام پر آمادہ ذہنیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہمارے دوست عوریہ مقبول جان صاحب کا ہے۔ وہ اینکر ہے، تجزیہ کار ہے، بہت اچھے کالم لکھتے ہیں۔ عوریہ مقبول جان سابق بیوروکریٹ بھی ہے۔ انہیں صرف اختلاف کی وجہ سے عوریہ مقبول جان نے ان کے بھائی کے حوالے سے ماضی کا ایک قصہ بیان کیا تھا، اس بات پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیس یہاں پر دوسرے بنتے ہیں لیکن بنیادی محرک یہی واقعہ بنا۔ آج تک عوریہ مقبول جان کی ضمانت نہیں ہو سکی ہے۔ عدالت میں وہ ضمانت کے لیے کاغذات داخل کرتے ہیں، مسترد ہو جاتے ہیں۔ ایسا صرف اس وجہ سے ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اختلاف کی آوازوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تو معمول تھا کہ وہ ہر مقدمے میں وی لاگرز کو ڈانٹتے تھے، وی لاگرز پر انگلیاں اٹھاتے تھے، وی لاگرز کے اختلافات پر سوال اٹھاتے تھے۔ معاشرے اختلاف سے پنپتے ہیں۔ اختلاف رائے ایک معاشرے کی طاقت ہوتی ہے۔ اختلاف رائے تفہیم معاملات میں مدد دیتی ہے۔ اختلاف رائے سے زندگیاں پھلتی پھولتی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ عجیب رویہ ہے کہ اختلاف رائے کو دفن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اختلاف رائے زیادہ بڑھ جائے تو اس آدمی کو ہی دفن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ، یہ عجیب و غریب رویہ اس دور میں ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بہت بڑھ گیا، اور اس نے طاقت فراہم کی ہر اس شخص کے لیے جو کہیں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے مخصوص اسکور سیٹل کرنا چاہتا تھا۔ یوں پاکستان میں ایک انتقامی ماحول کی پرورش ہوئی اور عدالتوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ سب سے بڑی عدالت پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب خود مورد الزام ٹھہرائے گئے اس معاملے میں۔ یہ بہت خطرناک بات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں جو عدالتی وقار تھا اور رکھ رکھاؤ تھا وہ رخصت ہو گیا تھا۔ اگرچہ چیف جسٹس افتخار چودھری ایک بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں اس منصب پر بحال ہو سکے تھے، مگر انہوں نے عدالتی وقار اور رکھ رکھاؤ کو رخصت کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک آتے آتے یہ عدالتی وقار اور یہ رکھ رکھاؤ تو کیا پیدا ہوتا، عدالتی اعتبار بھی ختم ہو گیا، عدالتی معاملات میں ایک پستی آ گئی، اور جس طرح چیف جسٹس کا رویہ تھا اس رویے نے لوگوں کے اندر ایک بیزاری پیدا کی، عدالتی عمل سے ایک نفرت پیدا کی۔ آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس ادارے سے نفرت کی جاتی ہے وہ عدالت ہے، عدالتی عمل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے اب نئی عدلیہ کو، اور اس پورے کھیل سے باہر نکلنے کی ایک کوشش اور صحیح کرنی چاہیے۔ ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب عدالتی ریفرنس آیا تھا تو اس کے خلاف تھے، اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ شاید کوئی انقلابی شخصیت ہے جن کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے۔ آج جب ہم ان کے دور کو دیکھ چکے ہیں اور وہ رخصتی کے دروازے پر ہے تو ان کے سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریفرنس داخل کرنے والوں کی منشا جو بھی رہی ہو، مگر شاید یہ ریفرنس بالکل صحیح تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ پلٹ کر کیسے وار کرتی ہے اور ان کے لیکھے جوکھے پر کس طرح احتساب کا دروازہ کھولتی ہے، مگر ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس عدالت کو سب سے زیادہ پستی میں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ عدالت اپنی ککُنت سے کیسے جینے کی کوشش کرتی ہے، اپنی راکھ میں کون سی چنگاری ہے جس کو بھڑکاتی ہے، اپنے اختیارات کی بازیافت کے لیے کیا کرتی ہے، اپنے وقار کو بحال کرنے کی کیا کوشش اور صحیح کرتی ہے، اور آئین کی 26ویں ترمیم نے اسے جس ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے اس ملبے کے ڈھیر سے وہ کیسے ابھرتی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔